औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, यूट्यूब पर देखने वाली फैमिलीज़, आप सबको बिनते फ़रत हाशमी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। मेरे पूरी उम्मत मुसलमा और उम्मत मुहम्मदिया को अपनी बहन की तरफ से खुश आमदीद और ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता खुशबाश रखे और बीमारियों से, आफतों से और बलाओं से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इस्लामी तारीख़ और सच्ची कहानियाँ। सच्ची कहानियों में लेकर आई हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया शरीफ। इस्लामी तारीख़ की किताब है तारीख़ इस्लाम, हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। इसमें जो बताया गया है हुलिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करना है, ताकि लोगों तक हमारे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम का हुलिया शरीफ क्या था। हमारी रूहों के बादशाह का कद मुबारक देखने में दरमियानी था, निहायती मुनासिब, मगर मौजज़ा था कि चंद आदमियों के साथ चलते तो सबसे ऊंचे मालूम होते। सुभान अल्लाह। सर मुबारक, कला बुजुर्ग, सरदारी का ताज, अक्ल तदब्बर का पैकर, बदन मुबारक घुटा हुआ, खूबसूरत सजावट के साथ भरा हुआ, खूबसूरती खपती हुई, जितना कोई गौर करता खूबसूरती ज़्यादा मालूम होती। बदन मुबारक पर बाल बहुत कम, चमक ज़्यादा। सर मुबारक के बाल सियाह चमकदार, किसी कदर घुंघराले या बालों में या मुश्क जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको तारीख़ बता रही हूँ। कुछ उम्र रसीदगी, कुछ खुशबू के इस्तेमाल से बालों में किस कदर हमवारपन सा आ गया था। रेश मुबारक घनी और खूबसूरती के साथ भरपूर रेश और सर मुबारक में गिनती के बाल सफ़ेद भी हो गए थे। बाज़ों ने तादाद भी बताई कि रेश मुबारक सर में 20 बाल सफ़ेद थे। मुक़द्दस पेशानी कुशादा रोशन गोया आफताब का किनारा, बल्कि हुस्न जमाल का सिजा हुआ। भवें कैसी थी, गुंजान, दराज और बारीक, इनकी नाजुक मुंदगी कौस कज़ा के लिए बाइसे सदर शक, जिनके बीच में कुशादगी यानी इकबाल और कबूतरी खुली दालीर, इनके दोनों के बीच में एक रग थी जो गुस्सा के वक्त उभर जाती फड़कती थी। मुबारक आँखें बड़ी बड़ी थीं, मोती चूर, जिनके सुर्ख दौड़े जमाल के साथ जलाल की शान भी दुबाला करते थे। पतली सियाह भूख गोया नूर की आबगीने पर सियाह महमल की बुदकी या मोती की आबदाहसत पर रुख हूर, काला तिल, पलकें गुंजान और सियाह तलवार जैसे जख्म के साथ दराज रंग सफ़ेद सुर्खी खिंची हुई, इसमें रौनक और चमक हुस्न को दुबाला कर देने वाली मुबारक रुखसार, नरम सुर्खी मायल गोया चांद पर गुलाब की सुर्खी हमवार, हल्के नागोश्त लड़के, मुक़द्दस नाक, बुलंदी मायल मगर ज़्यादा ऊंची न थी कि बदनुमा मालूम होती। इस पर चमक और नूर की अजीब बुलंदी थी कि पहले देखने वाला ऊंची समझता, मगर गौर से मालूम होता कि नूर और चमक के बायस बुलंद मालूम होती है। बानसा खूबसूरती साथ ऊपर उठा हुआ, दहन मुबारक मुनासिब तौर पर कुशादा, पाकीज़गी और फसाहत का दियाचा, दंदान मुबारक बारीक आबदार रोशन चमकदार, सामने के दांत एक दूसरे से किस कदर चपते, मुस्कुराहट के वक्त ऐसा मालूम होता कि आलू की लड़ी से नाजुक नकाब हट गया। गुफ्तगू के वक्त मालूम होता कि तारों की किरणें दंदान मुबारक से फूट फूट कर
شوخیاں کر رہی ہیں۔ شاندار چہرہ انوار، 14ویں رات کا چاند نہیں، چاند بھی اس سے شرمندہ۔ خدا کی قسم، چاند سے بہت پیارا کتابی تھا، مگر کس قدر گولائی لیے ہوئے، وجاہت سے بھرا ہوا۔ خاموشی کے وقت ہیبت اور عظمت ٹپکتی دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا، گفتگو کے وقت موتی برستے، پیاری بول چال دل میں جگہ کر لیتی، محبت کا بیج بو دیتی، خیال ہوتا موتیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پاکیزہ بدن، سانچے میں ڈھلی ہوئی، ایسی صاف کہ مرمر کی صفائی اس کے سامنے ہیچ، ایسی سپیدہ کہ چاندی کی خوبصورت سفیدی اس سے بھی شرمندہ ہو۔ دونوں شانوں کے بیچ میں ختم نبوت یعنی نبوت کی مہر۔ دونوں شانوں کے بیچ میں کیا؟ ختم نبوت یعنی نبوت کی مہر۔ خزانہ معرفت یعنی سینہ مبارک چوڑا بھرا ہوا، شکم مبارک سینہ کے برابر نہ آگے بڑھا ہوا، نہ اتنا جھکا ہوا۔ میرے پیارے اللہ نے اور میرے پیارے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، دیکھنے والا خوبصورتی کو دیکھتا رہ جاتا۔ جس طرح کہا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوبصورت بنایا گیا کیونکہ اپنے محبوب کو میرے اللہ نے جوڑ جوڑ کر بنایا۔ سینہ کے مبارک کے بالائی حصے پر کس قدر بال تھے، باقی سینہ اور شکم بالوں سے صاف، صرف سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک سی ایک دھار تھی۔ شانے بھاری پرگوشت اور ایک دوسرے سے فاصلے پر، کلائی دراز چوڑی گویا شیر بلکہ اس سے بھی کوئی اور مضبوط، ہتھیلیاں گلزار پر گوشت، چوڑی ایسی نرم کہ ریشم حریر بھی ان کے سامنے مات، ایسی خوشبو کے عطر بھی شرمندہ ہو جاتی۔ اعضائے کے جوڑ، ان کی ہڈیاں بڑی چوڑی مضبوط، پائے مبارک پرگوشت، ضیابیش کے ساتھ ہموار، ایسے صاف کہ پانی کے قطرے ان پر ٹھہرنے سے لرزا، ایسے ستھرے کے بلوان پہ سو جان سے قربان، جو وقت اور تیزی سے اٹھتے، کشادگی پھرتی مناطق کے ساتھ رکھے جاتے۔ ایڑی مبارک پر گوشت کم، انگلیاں مناسب کے ساتھ، دراز کی خوبصورتی سے آراستہ، پسندیدگی کا مظہر، پسینہ اور لاب کی خوشبو مشک وغیرہ کی خوشبو کو بھی مات کر دیتی۔ لاب مبارک عاشقان محمدی اپنے ہتھیلیوں پر لیتے، پھر گویا مشک کی لوٹ جاتی جس کو چھپٹ چھپٹ کر لوگ چہرے اور سر پر ملتے۔ پسینہ مبارک کا کوئی قطرہ مل جاتا تو عطر کی طرح رکھتے کو زمین نگل جاتی۔ غلطی سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول پیا تھا جو شب کے وقت پیالہ میں کیا گیا تھا، ابھی زمین پر نہ پڑا تھا، ہمیشہ اس شخص کے بدن سے خوشبو آتی رہتی۔ رفتار مبارک تیز ہوتی، قدم مبارک کسی قدر کشادہ پڑتا، زمین پر آہستہ پڑتا، مگر اس کا اٹھنا قوت کے ساتھ ہوتا۔ نہ متکبروں کی سی تھی عقل، نہ پوسیوں سی جیسی جان چال، نگاہ نیچی رہتی، ایسا معلوم ہوتا گویا ڈھال میں اتر رہے ہیں، یعنی کس قدر آگے کو جھکے ہوئے ہیں۔ مہر مبارک، مہر نبوت یعنی مہر مبارک کہاں تھی؟ دونوں شانوں کے بیچ میں، بائیں طرف کو سخت ہڈی کے قریب۔ اس کی شکل کیسی تھی؟ مسا کی طرح خوبصورتی کے ساتھ گوشت مبارک ابھرا ہوا تھا جو بدن کی عام رنگت سے کس قدر زیادہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی شکل کچھ بندی مٹھی کے مشابہ تھی، جس طرح مٹھی بند ہوتی اس کے مشابہ تھی۔ چاروں طرف بڑے بڑے تل تھے جو بڑائی کی وجہ سے مسوں کو برابر معلوم ہوتے تھے، اور ارد گرد بال تھے۔ مہر مبارک کس قدر بڑی تھی؟ کبوتر کے بیضہ یا سیج بندگی کنڈی کے برابر۔ حضور کی پیدائش کے وقت فطری اوصاف بیان کرو۔ خداوند عالم نے حضور کو تمام اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔
ذکاوت، ذہانت، تدبر، عقل، سیاست، ملکی خانگی انتظام، حضور کی تعلیمات سے آپ کے واقعات زندگی سے زہر ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہر ایک صف کی انتہا نہ تھی، کیوں نہ ہو، حضور کا ہر ایک وصف معجزہ تھا، بہادری اور دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ جب لڑائی سختی پر ہوتی تو ہم حضور کی پناہ لیا کرتے تھے۔ حضور دشمن کے بہت زیادہ قریب رہتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی اتنا قریب نہ رہتا۔ غور سے دیکھا جائے تو حنان کی جنگ میں تنہا حضور نے فتح حاصل کی، باوجود ہزاروں سے مقابلہ تھا۔ ایک رات مدینہ والوں کو حملے کا خطرہ تھا، لوگ فکر مند تھے۔ حضور تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر اطمینان سے تمام مدینے کا چکر کاٹ آئے اور فرمایا کہ آرام کرو، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تم پہلے پڑھ چکے ہو کہ احد اور حنین کی جیسے موقعوں پر حضور کے قدم مبارک میں کوئی حرکت کیا پیدا ہوتی تو استقلال پیدا ہو گیا، خیالات بلند، ارادہ مضبوط، ہمت عالی، تمام کاموں میں استقلال، تمام معمولات میں پائیداری، اوقات کی پوری پابندی، کسی چیز کی محبت یا دنیا کا کوئی نقصان حضور کے ارادہ میں فرق پیدا نہ کر سکتا تھا۔ سچائی اور امانت داری کا کافروں میں بھی اس قدر مشہور تھا کہ صادق اور امین لقب رکھا گیا۔ ہجرت کے وقت قتل کے منصوبے ہو رہے تھے، مگر اس خونی دشمنی کے باوجود امانتیں حضور کے پاس ہی رکھی جاتی تھیں۔ بہادر شخص رحم دل سنجیدہ نہیں ہوا کرتا، ایک کے لیے دل کی سختی درکار ہے، دوسرے کے لیے نرمی لازمی، ایک گرمی کو چاہتا ہے، دوسرا ٹھنڈک کو، مگر یہ معجزہ تھا، دونوں وصف برابر تھے، یہاں آگ اور پانی دونوں اکٹھے ہو رہے تھے۔ سخاوت گویا رنگ پٹھوں میں بھری ہوئی تھی، کسی چیز کے ہوتے ہوئے مالال تاک زبان مبارک سے نہ نکل جائے، کیا مجال کے بال بچوں کو بھوک پیاس سخاوت رکاوٹ پیدا کر دے۔ اس دربار رحم سخا سے مسلم کافر بلکہ انسان اور حیوان برابر کی سیرابی حاصل کرتے۔ ایسا وہ ہوا جب تک کہ درہم یا دینار مکان میں رہا اور کوئی مستحق نہ ملا جس کو دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانہ میں تشریف نہ لے گئے۔ تواضع اور عاجزی کے حضور پیکر تھے۔ حاتم طائی کے بیٹے عادی صرف تواضع ہی کو دیکھ کر سچائی کے قائل ہو گئے تھے۔ حضور کی اکلوتی صاحبزادی حضرت فاطمہ چکی خود پیستی تھی، پانی خود لاتی تھی، جھاڑو خود دیتی تھی، ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑ جاتے، مبارک اور نازک منڈے مشکیزہ سے چھل گئے، نورانی لباس گر سے بھر گیا۔ غلام کی درخواست کی، فرمایا فلاں شہید کے یتیم بچوں سے اس مرتبہ وعدہ کر چکا ہوں، اس دفعہ تو وہ پورا ہوگا، آئندہ تمہیں دوں گا، مگر بہترین غلام وہ ہے جو آخرت میں خدمت کرے۔ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار پڑھ لیا کرو، یہ آخرت کے لیے خادم ہیں۔ اس قسم کے واقعات بہت سے اور بھی گزر چکے ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں میں آپ سب کو۔ آج میں یہ بتاتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر رہی ہوں کہ جس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں۔ یہود کے بہت بڑے عالم حضرت مدحل بن سلام بن تکلفی سادگی ہی دیکھ کر حلیہ بخوش ہو گئے تھے، کہہ دیا تھا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، تمام عظمت اور بزرگی کے باوجود حیا و شرم و کوار لڑکیوں سے بھی زیادہ تھی۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، عفت اور پاک دامنی زندگی کا جز تھا۔ یاد ہوگا لڑکپن میں جب ایک مرتبہ ستر کھل گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوش ہو گئے تھے۔ میرے آقا کے اخلاق اور عادتیں بہت پیاری تھیں جو میں اگلے موضوع پر آپ کو بتاؤں گی۔ جو میں یہ بتا رہی ہوں یہ تاریخ اسلام ہے، یہ حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے اور یہ سوئم
حصہ سوئم ہے، اس میں سارا واقعات لکھا ہوا ہے۔ آپ نے بھی پڑھنا ہے اسلامی تاریخ کو، اور اپنے اندازے سے ہی نہیں بیان کرنا بلکہ کتابیں کھول کھول کر بیان کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا کا حلیہ ایسے ہی ہم کیسے بتا دیں، کس کے لیے دو جہاں سے جائے گے۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، وہ میرے مالک تو نے شاہ مدینہ کو وہیں ہی پیدا کیا، وہیں رکھا دیا۔ وہ میرے مدینہ کی کیا شان ہے، مدینہ کی فضا بھی پرسکون، وہاں زندگی بھی پرسکون۔ میرے مدینہ میں رہنے والوں، آپ سب کو سلام۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔